बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इक़्तिदार संभालने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के लिए ज़मीन गर्म होना शुरू। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को नहीं भूले और उनके आने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर अमरीका में पहला बड़ा और अहम तरीन इजलास होता है और इस इजलास में कप्तान कैदी 804 के मौक़िफ़ की तायीद कर दी जाती है और मज़ीद बराह इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम एक बड़ी खुशखबरी भी आ जाती है कि वक्त बदलने वाला है, वो दिन आने वाला है जब सब कुछ तब्दील हो जाएगा। और ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि मेरे पास मुवक्किल हैं, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। हालांकि वजह यह है कि मैं इनकी बेवकूफ़ियों से अंदाज़ा लगा लेता हूँ। इंतहाई बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि आगे चल कर आइंदा 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान का सारा सियासी सिनेरियो बदल कर रख देगी। पहले हम आपके सामने इमरान खान का ये अहम तरीन पैगाम रखेंगे। पैगाम क्या कह रहा है इमरान खान का? सबको बता दो, एक खुशखबरी है, जल्द एक दिन आने वाला है जिस दिन सब कुछ बदल चुका होगा। मैं जब भी कोई पेशगोई करता हूँ ये खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और जब मेरी बात सच साबित होती है तो इनको लगता है कि जैसे मेरे पास कोई मुवक्किल है जो मुझे बता देते हैं। मैं इन बेवकूफ़ों की नालायकी से नतीजा अखज़ करता हूँ जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। ये इमरान खान ने कल मीडिया से वकला से गुफ्तगू की और ये इमरान खान का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचा और सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का भी इमरान खान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मेरी अपील पर 7200 के करीब गरीब और मुस्तहक़ पाकिस्तानियों को सऊदी अरब की जेलों से रिहा किया। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अपने ओहदे असर व रसूख से आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी संवारने का इक़दाम कर सकूं। मेरा सियासत में आने का मकसद भी यही था और मैं तादम इसी के लिए जिद्दोजहद जारी रखूँगा। इसके साथ साथ बड़ी डेवलपमेंट जनाब ये होती है, वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। अमेरिका के अंदर इजलास होता है, कैदी 804 की हमायत कर दी जाती है और अमेरिका में कांग्रेशल ब्रीफिंग के दौरान जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के हवाले से गुफ्तगू होती है। मोहसिन नकवी साहब के मुतल्लिक बात होती है और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और उन पर पाबंदी लगाने के हवाले से बाज़ लोग इस वीडियो के अंदर बात करते हुए नज़र आते हैं। ये वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका में इसे एक बड़ी ब्रीफिंग करार दिया जा रहा है जहां पर जो है वो 26 नवंबर डी चौक में जो कुछ हुआ, डी चौक ऑपरेशन के हवाले से ये जो है वो वहाँ पर बात की गई। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद ये पहला बड़ा इजलास, इसे एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। आज सुबह सवेरे जब मैं ये आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ, इससे पहले कि हम मामले को आगे बढ़ाएं, इसकी तफसीलात मज़ीद आपके सामने रखें। दो जनाब बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जनाब तोशाखाना 2 केस इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर आज समाअत थी और एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब, जिन्हें बड़े जो है वो खुसूसी प्रोटोकॉल के ज़रिए तैनात किया गया और उन दोनों जजेस के अंदर ये शामिल जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इनकी आमद का इंतज़ार किया जा रहा था ताकि इमरान खान के ख़िलाफ़ मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो लिए जा सकें। और अब यहाँ से वक्त मिला है जनाब दोनों फ़रीक़ों को। मामला चंद दिन बाद तक जो है वो चला गया है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 रुकनी बेंच अहम तरीन मामले की समाअत कर रहा है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकाज नोटिस की समाअत ये जनाब इस वक्त चल रही है और इसमें कुछ अहम तरीन रिमार्क्स जो हैं वो जो है वो सामने आए हैं। और इससे पहले कि उसकी तफसीलात आपके सामने रखें, तोशाखाना 2 में जनाब जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने केस को दूसरे जज को भेजने की इस्तदा की है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इससे पहले इस केस से मुतल्लिक 5 दरखास्तें जो हैं वो सुन चुके हैं। ऐसा कहना है सलमान सफदर का और मुनासिब होगा कि ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी इसी अदालत के अंदर वापस भेज दे और वो ज़मानत की दरखास्तें थी, ये अलग मामला है। ऐसा कहना है जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब का। ज़ाहिर है वो भी तो ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर तैयारी करके बैठे हैं ना,
وہ بھی یہ تیاری کر کے آئے ہیں راجہ انعام امین مناز صاحب، اور کہتے ہیں جناب یہ عدالت کیس سنے گی، آپ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر دلائل دیں۔ دوسری جانب جناب عدالتی معاون حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر معاونت کرتے ہوئے اس کیس پر، جو کہ ایڈیشنل رجسٹرار کے توہین عدالت کا کیس ہے، اس پر انہوں نے دلائل جو ہیں وہ دینا شروع کر دیے ہیں، اور جسٹس منصور شاہ کے اہم ترین ریمارکس اس کے اوپر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ججز کمیٹی نے عدالتی فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے زیر سماعت مقدمے کو واپس لیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توہین عدالت کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل اس 2 رکنی کمیٹی نے کی ہے، کیونکہ ان کی جانب سے یہ معاملہ کیا گیا، اور پھر جسٹس منصور شاہ نے عدالتی معاون حامد خان سے یہ سوال کیا کہ کیا دنیا بھر میں ایسی کوئی مثال موجود ہے جہاں ایگزیکٹو سپریم کورٹ کا بینچ تشکیل دیتی ہو؟ حامد خان نے جواب دیا کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کی نمائندگی اس وقت زیادہ ہے، آئینی بینچز کی تشکیل میں ان کا کردار بھی بڑھ گیا ہے۔ اور پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس پر یہ انہیں بتایا گیا کہ جوڈیشل آرڈر انتظامی آرڈر سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا بھی درست نہیں کہ کچھ ججز کو زیادہ اور کچھ ججز کو کم اختیارات ملیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معاملہ خیر آگے بڑھ رہا ہے، جہاں ایک طرف عدالتی محاذ پر جسٹس منصور علی شاہ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، وہاں جناب جو ہے وہ سفارتی محاذ پر بھی اس چنتخب حکومت کے لیے آگے آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان میں ان کے لیے ماحول بڑا ٹف ہو رہا ہے۔ خاص طور پر یہ ویڈیو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آڈیو سنیے۔ Targeted sanctions against individuals like General Asim Mareen, like Mohsen Naqvi, who happens to be visiting at this point. We don't want these people getting visas to come to the US. We don't want these people being able to store their stolen wealth here in foreign bank accounts. And that is what we're working for, binding legislation that will prevent that from happening. For far too long, they have operated with impunity, and we will not let that happen. For all the congressional staffers here, I'd ask you to please join the growing list of congressional representatives who've been supporting human rights and democracy in Pakistan, and who've been calling for accountability. For all the Pakistani Americans who are here, gathered here today, and who listen to all this incredible testimony, please join our efforts. We are again just getting started, but we need to be consistent. جی بالکل، اس بریفنگ کے اندر یہ جو کانگریس کے اندر ہو رہی ہے، اس میں جو ہے وہ نام لیا گیا محسن نقوی صاحب کا، آرمی چیف صاحب کا نام لیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد یہاں آئیں، یہاں کے ویزے حاصل کریں، اور پھر پاکستان کے اندر آئین قانون جمہوریت کے حوالے سے بات کی گئی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی گئی، اور کہا گیا کہ آئیں جوائن کریں ہاتھ اوورسیز پاکستانیوں کا جو یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلا بڑا اجلاس ہے، یہ پہلی بڑی بریفنگ ہے امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد، نئی امریکی انتظامیہ آنے کے بعد، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ محض اس نقطے کا آغاز ہے، اور یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکنے والا، یہ معاملہ جو ہے وہ آگے تک جائے گا۔ اور اس پر کیونکہ عمران خان صاحب بھی پہلے بات کر چکے، وہ یہ بات کر چکے کہ جناب ہم معاملات کو عالمی عدالت انصاف تک لے جائیں گے، چاہے وہ پاکستان کے اندر 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات ہوں، اور اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ٹریبونل سے جہاں سے جو ہے وہ وقت کے اوپر فیصلے نہیں آ سکے، ایک مقررہ وقت ہوتا ہے الیکشن کے بعد، اور وہاں پر یہ کام نہیں ہو سکا، رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ عالمی ٹریبونلز کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ عمران خان نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یحییٰ خان پارٹ 2 کے اقتدار کو طول دینے اور 9 مئی کے واقعات کو چھپانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن اور 8 فروری انتخابی دھاندلی سے متعلق ہماری پٹیشن نہیں سنی۔ اب ذرا ایک معاملے کو آپ سمجھیے کہ اس میں صرف 9 مئی اور 26 نومبر کا ذکر اب عمران خان نہیں کر رہے، بلکہ اب جب چوتھی جو میٹنگ ہے مذاکراتی کمیٹی کی، اس کے اوپر کچھ سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں کہ آیا یہ ہوگا اجلاس یا نہیں ہوگا۔ حکومت کی اور اپوزیشن کی ان مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان جو مذاکرات کر رہے تھے،
26 نومبر 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ بات جناب واضح کر دی ہے کہ جب تک آپ کمیشن کا اعلان نہیں کریں گے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ 31 جنوری کی تاریخ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی جا چکی ہے کہ آپ 31 جنوری سے پہلے کمیشن بنانے کا اعلان کریں، بصورت دیگر یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس قسم کی خبریں چلوائی گئیں کہ جناب حکومت یہ کمیشن نہیں بنا رہی۔ پھر عرفان صدیقی صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے ان خبروں کی تردید کی اور کہا کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو تحریری جو ہمارا جواب ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا اور عرفان صدیقی نے بھی کہا کہ یہ جو ہمارا تحریری جواب ہے یہ 28 جنوری کو ہم اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے یہ بڑا اور اہم ترین پیغام آتا ہے، جس کے اندر، اور یہ پیغام ایک ایسے وقت میں آتا ہے کہ جب امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا عہدہ سنبھال لیتے ہیں، ان کے پہلے 48 گھنٹوں کے اندر کانگریس میں ایک اہم ترین بریفنگ ہو جاتی ہے، جہاں پر کانگریس مین وہاں پر اوورسیز پاکستانی موجود ہوتے ہیں، اور موجودہ جو منتخب رجیم ہے، موجودہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے، ان کی جانب سے جو ظلم و ستم جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، پاکستانی عوام کا جو مینڈیٹ چھینا گیا، اس حوالے سے انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے مکمل طور پر بریفنگ ہوتی ہے۔ وہاں پر ذکر آتا ہے جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کا، محسن نقوی صاحب کا۔ وہاں پر جو خاتون بات کر رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ جناب ویزے حاصل کر کے یہ شخصیات پاکستان آئیں ابھی یا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، اور وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان میں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں انتخابی دھاندلیوں کے، ان کے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔ اور پھر عمران خان کا یہ پیغام آتا ہے کہ 8 فروری کی انتخابی دھاندلی سے متعلق ہماری پٹیشن جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے یحییٰ خان پارٹ 2 کے اقتدار کو طول دینے کے لیے نہیں سنی۔ اب ذرا ڈاٹ کو کنیکٹ کیجئے کہ عمران خان نے وہ خوشخبری کیوں سنائی ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے اور وہ دن جلد آنے والا ہے جب سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ عمران خان اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو کہ میں نے آپ کو ایک بڑی خبر کے طور پر آپ کے سامنے رکھا کہ معاملات اب عالمی ٹریبونلز اور عالمی عدالتوں کے اندر جانے والے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری پٹیشن نہیں سنی قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اب ڈیفینیٹلی ان کے پاس آپشن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، یہاں سے تو انصاف نہیں مل رہا۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، ذل شاہ سے لے کر سمیع وزیر تک ہمارے ساتھ ظلم و جبر کی ایک طویل داستان ہے، ہمیں ملک بھر میں کسی بھی عدالت سے انصاف نہیں مل سکا۔ یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ ملک بھر میں کسی عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کو انصاف نہیں مل سکا، تو پھر معاملات عالمی عدالت کی طرف ہی جائیں گے۔ عدالتیں مفلوج ہیں، آج بھی ان کو یہی خوف ہے کہ کوئی جج میرٹ پر ہماری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی درخواستیں نہ سن لے اور کہیں ہمیں انصاف نہ مل جائے۔ یہ جو بھی کر لیں، خدائی قانون ہے کہ ظلم و جبر کا دور جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ عمران خان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ کل پارلیمان کے اندر یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ عمران خان کی درخواست پر، عمران خان کے کہنے کے اوپر، عمران خان کے مطالبے پر 7000 سے زائد غریب اور مستحق پاکستانیوں کو سعودی عرب کی جیلوں سے رہا کیا گیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے مجھے تکلیف دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ بشریٰ بی بی کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے چلائی جانے والی سوشل میڈیا کمپین کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اپوزیشن پچھلے 6 سال سے بشریٰ بی بی پر کیچڑ اچھال رہی ہے تاکہ کسی طرح سے میری کردار کشی کی جا سکے۔ جو ہمارے خیر خواہ ہوتے ہوئے ان کے پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے، عمران خان کا سمجھنے کے لائق ہے کہ عمران خان نے پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو ان کے پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں وہ جناب اصل میں ان کے ہمارے دشمن کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ملک ریاض کے حوالے سے بھی بات کی کہ آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مجھے یا بشریٰ بی بی کو القادر ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا۔ میں واحد وزیر اعظم تھا جس نے ذاتی یا مالی فائدے کی کچھ چیز ملک ریاض سے طلب نہیں کی۔ زرداری کی طرح بلاول ہاؤس نہیں بنوایا، نہ ہی شریف خاندان کی طرح 1 ہائیڈ پارک دگنی قیمت پر میں نے بیچا اور خریدا ہے۔ میرے لیے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل اہم تھا اور اسی کے لیے القادر یونیورسٹی قائم کی۔ جی ہاں جناب، عمران خان نے MBS کا شکریہ ادا کیا۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بالواسطہ پیغام بھیجا، جو کہ وہاں پر عمران خان نے کہا نا کہ جناب وہ وقت آ رہا ہے، وہ خوشخبری آ رہی ہے، اسی جانب اشارہ ہے کانگریس کے اندر یہ جو بریفنگ ہے۔ اور اس کے بعد پھر
عمران خان نے ملک ریاض کو بھی یہ کہا، ان کو بھی یہ کہا کہ آپ آئیں سامنے اور گواہی دیں اس معاملے کے اوپر۔ یہ معاملہ بڑا واضح ہے، اس سے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے کہ ملک ریاض کہ جن سے پاکستان کے تمام سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ الائن رہے، اس وقت وہ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں ان تمام کے خلاف، اس کی وجہ بھی صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔